मौलाना अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस आयत की रोशनी में अत्तहियात को समझने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आपने ये आयत कई मरतबा सुनी होगी, पढ़ी भी होगी और आपको तर्जमा भी मालूम होगा, लेकिन इसकी ज़ेल में हम ये जो पढ़ेंगे कि अत्तहियात का क्या माने हैं, इसको कहाँ अप्लाई करते हैं, किस तरह हम दुआ मांगते हैं, नमाज में कायदे में हम क्यों ये पढ़ते हैं, इस पे इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। जहाँ भी मुश्किल लगे तो आप सवाल करें, आप इसकी वीडियो बनाएं अपने लिए ताकि आपको आसानी हो और कल फिर आप अपने लिए आसान समझ सकें। तो कुल के माने हैं कह दीजिए, ये लफ्ज़ है कुल, कह दीजिए। इसका वर्ब क्या है? हाँ, वर्ब क्या है? कौल। कौल कौल ये ना कौल। इसी वजन पे है कौम, इसी वजन पे है सोम, इसी वजन पे है नोम। ठीक है। अब अगर ये वाव को हम हटा दें तो ये क्या हो जाएगा? कुल हो जाएगा। तो ये पहले ये वर्ब था, कौल माने बात, कलाम, और कुल के माने ये अमर हो गया, हाँ, इम्पेरेटिव हो गया। कुल के माने कह दीजिए। इसी तरह ये लफ्ज़ है कौम, कौम के माने नेशन। तो ये जब हम इसको इस तरह करेंगे, वाव हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कौम। कौम के माने खड़े हो जाओ। ठीक है। इसी तरह सोम के माने रोज़ा, लेकिन इसको माने सोम, चुप हो जाओ, हाँ, खामोश हो जाओ। इसी तरह नोम, नोम से है, नोम के माने क्या है? नींद, और नोम के माने सो जाओ। ठीक है। इस तरह अगर हम ये करेंगे तो ये लफ्ज़ इस तरह भी है, इससे क़याम भी बनेगा, इसके साथ क्या बनेगा? सयाम। इसका क्या होगा? और नयाम। तो तमाम माने आपको होते हैं। क़याम, क़याम के साथ अगर हम ये लगा दें काफ या मीम ता तो क्या हो जाएगा? क़यामत। क़यामत के माने क्या? दोबारा खड़ा होना। तो इसी से इकामत भी है, इसी से इकामा भी है। इसी तरह ये सोम का लफ्ज़ सयाम है, तो क़याम के माने खड़ा होना। इसी तरह सयाम के माने रोज़ा रखना, रोज़ा। इस तरह नयाम के माने क्या? सो जाओ। नहीं, नयाम के, नयाम जहाँ तलवार होती है, तलवार, तलवार रखने की जगह, जहाँ तलवार सोई रहती है, काम न करे, उस जगह का नाम क्या है? नयाम। इस वजन पे इस तरह बहुत सारे अल्फाज हैं। जब आप इस तरह वाव लगाएंगे दरमियान में और इस तरह अल्फाज होंगे तो उनको आप वाव को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? इस तरह होगा। अगर आप इस वाव की जगह अलिफ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? काला। इसकी जगह लगाएंगे तो क्या होगा? कामा। ये क्या हो जाएगा? सामा। ये क्या हो जाएगा? नामा। इस काला के माने उसने कहा, कामा वो खड़ा हो गया, स्वामा उसने रोज़ा रखा, नामा वो सो गया। अगर ये हो गया मर्द औरतें औरत के लिए तो काला नहीं रहेगा, फिर ये गया कालत। क्या हो जाएगा? कालत। उसने कहा, लेकिन अरबी में पता चलता है, उर्दू में नहीं पता चलता है। यहाँ होगा ही सेड, उसने कहा, और इसका होगा शी सेड। ठीक है। इसी तरह अगर कामा होगा तो मर्द तो कहेगा कामा, वो खड़ा हो गया, लेकिन औरत होगी तो क्या होगा? कामत। कामत। इसके साथ ता लगा देंगे। इसी तरह स्वामा, सामत। इस तरह नामा, ये याद रहेगा ना आपको। जिस लफ्ज़ के आखिर में ता आ जाए, उस पे जज़म आ जाए तो समझ आओ वो मोनस के लिए, और जिस पे ये ना हो, 3 हरूफ हो, इस तरह ये है, तो ये मर्दों के लिए होगा। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कुल से बातें कि इन्ना, इन्ना के माने बेशक। मैंने आपको बेशक के
3 کوئی بتائے تھے. ایک انا بتایا تھا. انا کا کیا بتایا تھا یاد ہے آپ کو؟ کہ بے شک. جب انا ہوگا نا اس طرح الف کے زبر کے ساتھ تو اس کے معنی ہوگا کہ بے شک. یہ اب آپ کو بورڈ لینا پڑے گا, ٹھیک ہے جی. یہ بورڈ خراب ہو گیا بالکل, دیکھیں. یا تو اس کو چپکا دیں کہ کریں تو پھر صلاتی, صلاتی میری نماز. اچھا یہ صلات جو ہے دیکھیں یا لگا دیا نا, صلاتی میری نماز. اگر میں یہ کہوں گا صلاتو کا تیری نماز, صلاتو کی تیری نماز, تیری نماز عورت کے لیے. اگر مرد ہوگا تو میں کہا صلات کا, اور صلات کی عورت کے لیے. وہ نسکی اور میری قربانی. تو اچھا بورڈ کو آپ نے ہٹایا نہیں تھا سٹینڈ سے, پھر بھی گرا. لگا دیا تھا نا, یہ تو دیکھیں نا بہت زیادہ خراب ہو گیا بورڈ. آپ صحیح کر دیں گے اگلی کلاس میں. ہاں اگلی کلاس میں نا پہ کر. اور میری قربانی, میری کس کا ہے؟ یہ سے. جس لفظ کے آخر میں یا آ جائے تو کیا ہوگا؟ میری. اگر میں قلمی میرا قلم, اگر میں کہوں قلمنا اس کا معنی ہے ہمارا قلم, تو قلمی یا یہ نسکی میری قربانی. نسک کس سے نکلا ہے؟ مناسک حج, جس طرح ہم کہتے ہیں حج کے طور طریقے, یعنی عبادت کے سارے طور طریقے, اس کو کہتے ہیں نسک. ومحیایا اور میرا جینا, حیات سے میرا جینا. ومماتی اور میرا مرنا. کس کے لیے؟ ہاں یہ اس طرح ہے, للہ اس طرح لکھا ہوا ہے. اس اللہ کے لیے جو کیا ہے؟ ہاں پالنے والا ہے. العالمین, یہ لفظ ہے العالمین. آگے کیا ہے؟ عالم اور یانین, یانون جمع کے لیے. اصل لفظ یہ ہے عالم. اب یہ جو لفظ نکلا ہے علم جو ہے, یہ علم سے نکلا ہے. علم اسی سے علم بھی ہے. علم کے معنی پہچان کو کہتے ہیں. جس جگہ پہ کوئی جھنڈا لگا ہو, پہ علم ہو, تو آپ کیا کہیں گے یہاں کون رہتے ہیں؟ تو علم کیا ہے؟ علامت, ٹھیک ہے. تو یہ علم ہو جاتا ہے ہمیں کہ یہاں کیا ہے. تو یہ جہاں دنیا نظر آ رہی ہے تو یہ ہماری جو نظروں میں ہے, یہ سب کا سب پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں, ال کے معنی انگریزی میں کیا ہوتا ہے؟ آل. تو اس کا ترجمہ ہوگا تمام عالمین, جہانوں کا. یہ ترجمہ ہے کہ اے نبی یہ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا کیا ہے؟ پالنے والا ہے. اب یہ جو باتیں ہو رہی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا, پھر ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد ہے آپ کو نماز کے بارے میں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ مجھے صلاۃ بنانے, قائم کرنے والا بنا دے. اور آگے کیا ہے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي, اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. آگے اے اللہ میری دعا کو قبول فرما دے. ہاں تو یہ جب آپ پڑھتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام پر نماز فرض تھی یا نہیں تھی؟ تھی نا, تب تو کہ دعا مانگ رہے ہیں. تو اس لیے یہ نماز صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض نہیں ہے, جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کے اوپر کیا تھی؟ نماز فرض تھی. تو آپ سے کوئی پوچھے کہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پورے قرآن میں ہے. تو بولے رب اجعلنی کیوں پڑھتے ہو؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یہ دعا مانگی ہے کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں, پیغمبروں کے باپ ہیں. تو انہوں نے اگر یہ دعا مانگی ہے تو ان کے اوپر اگر فرض ہے تو موسیٰ علیہ السلام پہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ فرض ہے نہیں ہے؟ تو تمام انبیاء کرام پہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے اوپر نماز کیا تھی؟ فرض تھی.
تو یہ نہ کہیں کہ یہ نماز تو ابھی فرض ہوگی، نہیں، یہ پہلے سے فرض ہوتی آ رہی ہے، اس لیے ہماری نمازوں میں کوئی فرق نہیں ہے، نماز وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام پڑھ کر آ رہے تھے، آج ہم اسی نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو لفظ لکھا ہے کہ بے شک میری نماز، نماز یہاں ہم دیکھیں گے کہ نماز کہاں لکھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے سلام طیبات پہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو اتحیات میں ہم بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بیٹھ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے دو زانوں بیٹھ کر کے ہم کیا کرتے ہیں، پہلا کیا کہتے ہیں اتحیات، تو اس کا ترجمہ اگر آپ نے غور کیا ہے تو اس کا لکھا ہوگا ال کا لکھا ہوا ہے نا، ال کے معنی اول تمام، اور یہاں لکھا ہوگا تمام قولی عبادات کس کے لیے، اللہ سبحانہ اللہ کے لیے۔ اچھا، جبکہ یہاں پہ قول نہیں ہے، عبادات بھی نہیں ہے، تحیہ یہاں کیا ہے التحیت۔ تحیت کا جو لفظ ہے نکلا ہے کس سے، تحیت سے، اور یہ لفظ لکھنا ہے حیتن سے، حیتن، اسی سے حیات ہے، حیات کے معنی کیا ہوتی ہے، زندگی زندگی، یہ زندگی، اسی سے حیتن کے معنی ہیں سانپ، حیتن کے معنی سانپ ہے۔ جب سانپ یہاں پڑا ہو نا تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس میں جان ہے یا نہیں ہے، جو ہی آپ اس کے قریب کوئی چیز لے جائیں گے نا تو یہ ایک دم کیا ہو جائے گا، سمٹ جائے گا، جو سمٹ جائے گا تو آپ کو اس میں تو جان ہے، اس لیے اس کو حیتن کہتے ہیں۔ حیتن کو اگر تا ہٹا دیں اور یہ تا ہٹا دیں تو کیا ہوتا ہے حیا، حیا کے معنی کیا ہوتا ہے، شرم، وہ کیوں شرم کرتی ہے، وہ چادر کیوں اڑتی ہے کہ اس میں زندگی ہے، وہ جس میں زندگی نہ ہو تو وہ بے حیا ہو جاتا ہے، وہ شرم نہیں کرتا، اس کو ہم بے حیا کہتے ہیں، یعنی گویا اس میں حیا نہیں ہے۔ حیا کس میں، جو اپنے آپ کو سمیٹے، اپنے آپ کو محفوظ کرے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ اب آپ سے کوئی پوچھے گا حیا کیا ہے، بے حیا کیا ہے، تو آپ کہیں گے حیا کے معنی حجاب ہے، حجاب نہیں ہے، حیا کے معنی اپنے آپ کو بچانا، زندگی کی علامت، علامت ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ جو زندہ نہیں ہے، اگر فرض کہ ایک آدمی مرا ہوا ہے، زندہ نہیں ہے، اپنے اوپر چادر کیسے اڑے گا، جس کی روح اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے جو پتہ ہے وہ اپنے آپ کو حیا کرے گا، وہ اس کے زندگی ہے۔ تو اس کا ترجمہ جو ہم نے لکھا ہے التحیۃ للہ کے تمام قولی عبادات، یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ یہ بات ہوئی تھی کہ اے اللہ، جب تک میری زندگی ہے، میری حیات ہے، تو میری زندگی میں میری زبان سے جو لفظ نکلے گا، جو قول نکلے گا، اے اللہ وہ تیری عبادت کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی نے کون سا وہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے، میری زندگی میں میری زبان سے جو لفظ ادا ہوگا وہ تیرے نام کر دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہ، اگر زبان میرے نام کر دو گے تو میری طرف سے کیا ہوگا، السلام علیکم، ہر دم سلام آتا رہے گا۔ تو کیا ہوگا، سلام ہوگا علیکا، تجھ پر، ایہا، اے نبی۔ اب اے نبی، جب تو نے زبان میرے نام کر دیا اور زبان سے وہ لفظ نکالو گے جو میری رضا ہوگی تو میری طرف سے کیا کر دوں گا، میں تمہیں ہر شر سے کیا کر دوں گا، محفوظ کر دوں گا۔ تو نبی نے زبان کس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، تو اللہ نے اس کے مقابلے میں کیا کر دیا، سلام دے دیا۔ اسی طرح ہم بھی اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی زبان سے لفظ نکلے گا وہ تیری عبادت کا موجب بن جائے، تو آج آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تکلیف سے اور شر سے کیا کر دے گا، محفوظ کر دے گا۔ سلام تمہارے اوپر بھی آ رہا ہے، لیکن نبی نے کس طرح کہا ہے اور ہم کس طرح کرتے ہیں۔ اسی طرح والصلوات، والصلوات کے معنی تو نظر آتا ہے کہ اس میں کیا ہے، نماز ہے نا، تو یہ التحیۃ للہ والصلوات للہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں للہ جو ہے نا وہ ختم کر دیا، کہ وہاں ایک دفعہ لگا دیا، تو والصلوات، اور اس کا ترجمہ کیا ہے، اور تمام بدنی عبادات، تمام، اس میں بدن تو نہیں ہے، عبادت بھی نہیں ہے،
لیکن جب ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان بھی چل رہی ہوتی ہے, ہمارا جسم بھی حرکت میں آ جاتا ہے. جب جسم حرکت میں ہو تو ہم کہتے ہیں کہ تمام بدنی عبادات, تو نبی نے کہا کہ جہاں زبان میں تجھے دے رہا ہوں وہاں میں تمہیں اے اللہ اب تیری دی ہوئی یہ جو جسم امانت ہے اس کے ہر عضو کو میں تیرے نام کرتا ہوں, اور جب بھی میرا کوئی عضو کام کرے گا اس سے جو عمل صادر ہوگا اے اللہ وہ تیرے نام پہ ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ جب تو نے بدن میرے نام, اپنے عمل کا ہر حرکت میرے نام کر دیا تو میری طرف سے کیا ہوگی, اور اللہ کی رحمت ہوگی. مثال کے طور پر اگر ہم فرض کے اپنے ہاتھ استعمال کر رہے ہیں اللہ کے لیے تو اس پہ کیا ہوگی, اللہ کی رحمت ہوگی. اور اگر ہم جھکتے ہیں تو پھر ہمارے پر اللہ کی رحمت ہوگی. پھر اگر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہوتی. نماز میں ہم کیا کرتے ہیں, جھکتے بھی ہیں, کھڑے بھی ہوتے ہیں, بیٹھتے بھی ہیں اور گردن ہلاتے بھی ہیں. یہ سب کچھ جو حرکت ہے نبی نے کہا کہ سب جو حرکت میری ہو رہی ہے یہ اللہ تیرے نام کر دیتا ہوں. تو اللہ نے جواب میں کیا لکھا, میری رحمت کے دروازے تیرے اوپر کھول دوں گا. آگے کیا ہے, والطیبات, اس کا ترجمہ کیا ہے, طیب کے معنی کیا ہے, پاک. تو طیب معنی پاک ہے, تو یہاں ترجمہ ہے تمام مالی عبادات, اور تمام مالی, اس میں مال وال نہیں ہے, دیکھیں نا, طیب معنی. لیکن مال جب ہم کسی کو دے دیں گے, زکوٰۃ, خیرات, صدقات, نظر دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا, ہمارا مال کیا ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا. اس لیے طیب کہا ہے. تو نبی نے کہا کہ اے اللہ میرے پاس جتنی دولت ہے, اور بیوی تو ان سے زیادہ مالدار تھی, تو ان کی ساری لائی ہوئی دولت تیرے نام کر دوں گا. تو اللہ نے کیا فرمایا, میں اوپر سے برکت کے دروازے کھول دوں گا. پھر کیا ہوگا, اور اس کی برکتیں ہوں گی. برکت نہیں ہوگی, برکتیں, یہ برکات ہے نا, برکتیں ہوں. یہ اگر ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہی ایگریمنٹ کر دیں اپنی نمازوں میں تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. آپ نے اس طرح نماز نہیں پڑھی ہوگی, ہم نے نہیں پڑھی, ہم بس نماز پڑھ رہے ہیں. نماز میں آپ باقاعدہ اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں, ایک معاہدہ کر رہے ہیں, اور اس معاہدے میں یہ ہے کہ اللہ جب تک میری زندگی ہے, میری زندگی میں میری زبان سے جو لفظ ادا ہوگا اے اللہ وہ تیرے نام کر دیتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ زبان میرے نام کر دو گے تو میں تمہیں ہر شر سے کیا کر دوں گا, السلام علیکہ ایھا النبی, ہر دم میری طرف سے تجھ پر سلام آتا رہے گا. اور نبی نے یہ کہا کہ وہ تمام بدنی عبادات, یعنی میرا جو بدن ہے اس کا ہر عضو, اس سے جو کام صادر ہوگا وہ تیری رضا کا ذریعہ بنے گا. تو اللہ نے فرمایا اگر تمہاری ہر حرکت میرے نام ہو جائے تو میری طرف سے تم پر کیا ہوگا, رحمتیں ہوگی, رحمت ہوگی اللہ کی. اور اگر تو نے جس طرح کہا وہ طیبات, اے اللہ میرے پاس جو بھی دولت ہے, جو بھی مال ہے, اے اللہ وہ میں تیرے نام کر دوں گا. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میں اوپر سے برکت کے دروازے بھی کھول دوں گا. تو یہ تین باتیں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے نمازوں میں کہتے ہیں. تو ہم بڑے آرام سے کہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, تو پھر اس کے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ جب ہم پڑھیں گے, ٹھیک ہے جی. اچھا, آپ نے دیکھ لیا کہ نماز کے اندر بیٹھے بیٹھے کس کے اوپر سلام بھیجا جا رہا ہے, آپ نبی کے اوپر سلام جا رہا ہے, یعنی اللہ کی طرف سے ہی سلام ہے نا. ان کو ہم انورٹڈ کاماز میں کر سکتے ہیں کہ یہ سلام کس کی طرف سے, اللہ کی طرف. اب اس میں ہم کمی بیشی نہ کریں. تو اب جب ہر نمازی قاعدے میں بیٹھے ہوئے نبی پر سلام بھیج رہا ہے تو پھر کھڑے ہو کر سلام بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بیٹھے ہوئے کیا کر دیا, سلام بھیج رہے ہیں نا. تو کوئی کہے نا میں تو کھڑے ہو جاؤں گا یار, ٹھیک ہے جی, میں زمین پہ کیوں بیٹھوں, میں کھڑا ہو جاؤں گا احتراماً. لیکن نہیں, آپ نے بیٹھے ہوئے
قاعدے میں اللہ کے نبی پر کیا کرنا ہے؟ سلامتی سلام صرف نہیں بھیجنا ہے بلکہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. تو اب مسجدوں میں کیا کہتے ہیں؟ اس مسجد میں تو سلام پڑھا جاتا ہے، اس میں سلام نہیں پڑھا جاتا. پتہ ہے آپ کو نا؟ آپ کو تو نہیں پتہ، آپ مسجدوں میں نہیں جاتی. تو مسجدوں میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ دیوبندیوں کی ہے، وہ بریلویوں کی ہے، وہ فلاں کی ہے. وہ فلاں میں سلام درود پڑھا جاتا ہے، فلاں میں نہیں پڑھا جاتا ہے. اور جس مسجد میں جس نماز میں سلام نہیں ہوگا، درود نہیں ہوگا، تو نماز کیسے ہو؟ جب لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے تو کہتے ہیں یار ہمارے درمیان تو کوئی تنازع نہیں ہے، ہم تو سب ایک ہیں. لیکن جب ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ واقعی یار وہاں تو نہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، پشتو میں، فارسی میں، پنجابی میں، اردو میں سلام پڑھتے ہیں. تیری رحمتوں، وہ کیا ہے، جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس طرح کرتے ہیں نا. تو وہ سلام تو آپ نے پڑھ لیا نا، اب کیا ضرورت ہے دوبارہ؟ اللہ نے جو سلام بھیجے وہ بہتر ہے یا آپ کی زبان کی بہتر ہوگا؟ اللہ کی زبان یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں آگے جا کر. آگے کیا ہے؟ السلام علیکم. نبی کو میں صحیح کر دوں. آگے کیا ہے؟ السلام علینا. یہ جو سلام ہے، یہ سلام، یہ رحمت، یہ برکت، یعنی یہ سلام سے مراد ہے یہی سلام، یہی رحمت اور یہی برکت ہو جائے علینا، ہم سب پر. کس پر؟ ہم سب پر. یہ دیکھیں، علینا، مرد بھی کہیں گے، عورت بھی کہیں گے، سب کہیں گے. السلام علینا، اے اللہ جس نبی پر تو نے یہ سلام بھیجا ہے، رحمتیں نازل کی ہیں، برکتیں دی ہیں، اے اللہ یہ سلام، یہ رحمت، یہ برکت اے اللہ ہم پر بھی کر دے، کیونکہ ہم اس کے امتی ہیں نا. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اور اللہ کے ان بندوں پر، نہیں نیک نہیں ہے، اللہ کے اور اللہ کے، یہ اللہ ہے نا، اللہ جو زیر آ جائے نا، یہ کیا ہوگا؟ یا دال کے نہیں زیر، تو اکے کے لیے اللہ کے ان بندوں پر جو کیا ہے؟ صالحین ہے. کیا ہے؟ صالحین ہے. آپ اس کو اردو میں کہتے ہیں نیک. ٹھیک ہے. تو عربی میں نیک نہیں ہوتا ہے، عربی میں کیا ہوتا ہے؟ صالح. یہ جو ایک لفظ ہے، الف لام علادہ ہے، صالح علادہ ہے، اور یا نون علادہ ہے. یا نون جمع کے لیے نا. یہ لفظ نکلا ہے صلحہ سے. یہ جس طرح یہ تین حروف ہے نا، یہ اس طرح یہ بھی ایک 3 حرف والا ہے. اچھا، جو صالح یہ عمل کرنے والا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں صالح آدمی. لڑکی ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ صالحہ. جب یہ مرد زیادہ ہو جائیں، 2 ہو جائیں نا، تو صالحان ہو جائیں. اور جب یہ عورتیں 2 سے زیادہ ہو جائیں، صالحتان. جب یہ مرد 2 سے زیادہ ہو جائیں تو یہ صالحین ہو جائیں. اور یہ جب عورتیں 2 سے زیادہ ہو جائیں، صالحات. کیا؟ صالحات. یہ لفظ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں مصالحت کے لیے، اصلاح کے لیے بھی ہے. اور یہ لفظ نکلے صلاحیت سے. اسی لفظ سے اصطلاحات یہ بھی ہے. مواصلات نہیں ہے، یہ صلح ہے. مصالحت، کمپرومائزیشن، صلح کرنا. وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان کیا کرو؟ صلح کرو. یہ صلح وہ لفظ ہے جو دیکھیں اس کے گرد گھوم رہا ہے. اس کا اردو ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ نیک. تو نیک سے کتنے الفاظ نکلیں گے؟ کوئی لفظ نہیں نکلے گا، کیونکہ یہ فارسی کا لفظ ہے. جو الفاظ انہوں نے ہمیں زبان پہ لگا دیے، ایک نیک لفظ ہے، ایک روزہ ہے، اور ایک نماز. یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے، یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے. یہ ہماری زبانوں کا لفظ ہے. ادھر پشتو میں ہو، پارسی میں ہو، یا کسی اور ترکی میں ہو، انہوں سے ہم نے اڈاپٹ کر لیا اور اپنی زبان پہ لگا کر کے ہم وہی کر رہے ہیں. اس کا ترجمہ بھی نیک کر رہے ہیں، جبکہ عربی زبان میں نیک جو ہے گالی کو کہتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سا لفظ صحیح ہے. ہمیں جو بتایا گیا، ہم تو سنی ہے نا، سن کر کے سنی ہو گئے.
لیکن ہمیں کرنا چاہیے کہ کیا ترجمہ کیا ہے. یہ صالح کا لفظ کتنا پیارا لفظ ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ جو سلام ہے ہم اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ یہ سلام ہم پر بھی ہو, یہ رحمت ہم پر بھی ہو, یہ برکت. لیکن یہ سلام اور رحمت برکت اللہ کے ان بندوں پر ہو جنہوں نے معاشرے کی ہمیشہ اصلاح کی ہے, جو صالحین رہے. صالحین کون ہوتے ہیں؟ جو معاشرے کی اصلاح کرے. اب جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کی دعائیں کیا ہیں؟ آپ میں سے کسی ایک پیغمبر کی دعا یاد ہے؟ کون سے پیغمبر؟ لا الہ الا سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ہے نہیں جس میں صالحین ہوں. یوسف کی دعا ہے, یوسف علیہ السلام کی دعا ہے. یوسف علیہ السلام جہاں جہاں سے گزرے, پریشانیوں سے, تکلیفوں سے, جیلوں سے نکلنے کے بعد جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے آخر میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ فاطر السماوات والارض, ادھر میری طرف, فاطر السماوات والارض, اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو میرا سرپرست بن جا آخرت میں بھی اور دنیا میں. وتوفنی مسلمہ, اور مجھے ایک مسلمان کی حیثیت سے وفات عطا فرما دے. والحقنی بالصالحین, اور میرا ملاپ کن کے ساتھ کرا دے؟ صالح اصلاح کرنے والے. یعنی مجھے اس جماعت میں شامل کرا دیں جو صالحین ہو, جو معاشرے میں بگاڑ نہ پیدا کرے. اس کا اپوزٹ لفظ ہے فساد ہے, کہ فسادی نہ ہو, صلح کرنے والے ہو. تو اس طرح سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا ہے, آپ یاد رکھیں. سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ کھڑے تھے اس طرح اور اپنی فوجوں کو تیار کر رہے تھے, تو چیونٹیوں کو پتہ چلا کہ آج سلیمان کا لشکر کہیں سے گزر رہا ہے. تو ایک چیونٹی جو ان کی سردار تھی, بڑی تھی, اس نے آواز لگائی. اچھا, یہ چیونٹیوں کی زبان جاننے والا کون تھا؟ باقی نہیں جانتے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا تھا. تو جب انہیں دیکھا کہ چیونٹی ہے, اتنی سی باریک چیونٹی ہے, وہ آواز دے رہی ہے, تو کیا کہ بھئی اپنے گھروں میں گھس جاؤ ورنہ سلیمان آ جائے گا, پیروں کے نیچے رون ڈالے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے. تو سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے. پہلا قرآن میں کہا ہے فتبسم, تبسم کہتے ہیں مسکراہٹ, پھر مسکرائے. لیکن مسکرانے کے بعد کیا ہوا؟ ضاحکن, پھر مضحکہ خیز طریقے سے کھیل کر ہنسے. تو اس طرح یہ غرور آ گیا نا کہ دیکھو چیونٹی کو دیکھو, ان کی باتیں دیکھو, تو اس پہ ہنس پڑے. تو ہنسنے کے بعد ان کو خیال ہوا کہ مجھے ہنسنا نہیں چاہیے تھا, مجھے تو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے تھا کہ مجھے اللہ نے اس چیونٹی کی زبان بھی سمجھنے کی توفیق دی ہے, تو اس پہ شکر کرنا چاہیے تھا. تو وہاں پھر انہوں نے کہا رب اوزعنی, اے میرے رب اب مجھے مہلت دے دے, مجھے سنبھال لے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, کہ اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پہ کی ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا, کہ اب میں ایک ایسا عمل کر کے دکھا دوں ترضاہ, جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, اور اے اللہ اپنی رحمت کے ذریعے مجھے صالحین لوگوں میں شامل فرما دے. یہ جو آپ لوگ بیٹھتے ہیں صالحین ہیں, اور ایسے لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جانا کہ جن کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو, جو کرپٹ نہ ہو, لوگوں کا پیسہ غلط طریقے سے نہ کھائے, ان لوگوں میں آدمی شریک ہو جائے تو کتنے اچھا اعزاز کی بات ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو بروں کے ساتھ گھوم رہے ہیں, ان کی تائید کر رہے ہیں, ان کے اچھا کر رہے ہیں, جھوٹ بول بول کر کے تھکتے نہیں ہیں. تو ان کی جماعت سے کیا کرو؟ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ بچا لے. تو جب صالحین کی جماعت میں آؤ گے تو ان برے لوگوں سے, فسادیوں سے کیا ہو جائیں گے؟ بچ جاؤ گے. تو یہ دعائیں جو ہے بڑی ضروری ہے. صالحین کا جو لفظ ہے صلحہ سے, صلحہ کا لفظ ہے کہ معاشرے کے اندر آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. ایک اچھا کام میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی ایک آپ بیج بو دیں زمین میں, اس سے ایک درخت نکلے گا, اس درخت کے اوپر شاخیں آ جائیں گی, پتے آ جائیں گے, اور ان پتوں کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر پھول لگ جائیں گے, اور اس کے اوپر کچھ دنوں کے بعد کیا لگ جائے گا؟ پھل لگ جائیں گے.
اسی طرح بے تحاشا یہ پھل اور اتنے پتے لگ جائیں گے. اچھا ان پتوں پر یہ جو ایک پودا آپ نے لگایا تھا، ایک بیج لگایا اور اس سے اتنا بڑا تناور درخت بن گیا، تو اب یہ پتا جو بن گیا یہ کیا کرے گا؟ آپ کو کیا دے گا؟ آکسیجن گیس دے گا. اور یہ جذب کیا کرے گا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس CO2. یعنی آپ کے جتنی بھی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے وہ کیا کرے گا؟ آپ نے ایک پودا لگایا تھا، اب کتنے پتے لگ گئے ہیں اس نیم کے درخت کے اوپر؟ کتنے آپ گن سکتی ہیں؟ نہیں نا. تو یہ آپ نے ایک صالح عمل کر کے دکھا دیا. اور اس صالح عمل کے نتیجے میں جتنے لوگ جب تک یہ آکسیجن لیتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صدقہ جاریہ میں تبدیل کر دے گا. اسی طرح اس کے اوپر اگر پھول لگ گئے تو اس پہ ہانی بھی آ کر کے آپ کے لیے کیا بنائے گی؟ شہد بنائے گی. ان پتوں کے اوپر کس کا دار و مدار ہوگا؟ کیڑے مکوڑوں کا دار و مدار ہو جائے گا. اس پہ گھونسلہ بنائیں گے کون؟ اس سے جو پھل ہیں وہ کیا ہوگا؟ آپ کھائیں، استعمال کریں، حکیم اس سے دوائی بنائیں. اور یہ پھل جب گرے گا تو دوبارہ جرمینیشن شروع ہو جائے گی، دوبارہ کیا ہوگا؟ یعنی اور پودے نکلیں گے. آپ نے تو ایک کیا کیا تھا؟ ایک بیج لگایا تھا. اب اس کے پروسیس میں کتنے اور درخت لگ جائیں گے اور قیامت تک پتہ نہیں کتنے درخت لگ جائیں گے. تو آپ کے نام میں کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب لکھا دیا. اسی طریقے سے یہ جو کیا نام ہے، یہ کیا شاخیں ہیں، یہ اگر سوکھ جائیں تو کس کے کام آئیں؟ گھر چلانے، آگ جلانے کے لیے، یا کوئی اس طرح جو دیہاتوں میں تو یہی ہے نا، گیس تو وہاں نہیں ہے تو وہ یہ کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، جا کر کے جلاتے ہیں. اور یہ درخت کے جو پتے، یہ جو چھلکا ہے یہ بھی کام میں آتا ہے، دوائی میں بھی آتا ہے، رنگ میں بھی آتا ہے. جنہوں نے باٹنی پڑھی ہے نا ان کو زیادہ پتا ہوگا اس کا. ان کے ہر چیز میں فائدہ ہے، جڑوں میں بھی ہے، یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے فائدہ لگا دیا. آپ نے ایک صالح عمل کر دیا. ایک نماز سے کچھ نہیں ہوتا اتنا زیادہ جتنا آپ عمل کر کے ایک صالح عمل کر دیں تو وہ لوگوں کے لیے کتنا مفید ثابت ہوگا. تو اس لیے جو لوگ یہ کام نہیں کرتے اور جا کر درخت کاٹیں وہ فسادی ہیں، اور جو بیج لگاتے ہیں وہ کیا ہے؟ صالح. بس آپ کن میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ کاٹنے والوں میں؟ تو یہ کام کریں. تو یہ وہ لوگ تھے معاشرے میں، پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے اصلاح کا کام کیا ہے، فساد کو مٹانے کی کوشش کی ہے. آپ کو بھی آج کیا کرنا ہے؟ صالح لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، صالح کام کرنا ہے، اور فسادیوں سے، کرپٹ لوگوں سے، دہشت گردوں سے دور رہنا ہے، غلط لوگوں سے دور رہنا ہے. تو آپ جب دور رہیں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ صالح بن جائیں گے. تو یہ آج ہم سبق پڑھ رہے تھے جو ہم قاعدے میں بیٹھ کر کے یہ دو باتیں کر رہے ہیں. التحیۃ للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو گویا ہم اپنے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، اور کن کے لیے مانگ رہے ہیں؟ صالحین کب ہیں، کہاں ہیں؟ جو گزر گئے، جو آج بھی ہیں، کل آنے والے ہیں، ان سب کے لیے آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں. کتنی پیاری نماز ہے ہماری، جسے بیٹھ کر کے ہم یہ پڑھ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے نماز کے بعد دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے جب اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی سمجھنے کی بات ہو تو آپ ضرور سوال کریں، میں آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کی مزید کوشش کروں گا. جی ہے کوئی لفظ مشکل لگے ہیں بتائیں. سمجھ میں آ گئی ساری باتیں؟ یہ بیٹا نہیں سمجھ میں آئی آپ کو؟ کوئی ایسا ہے جو کہیں میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نہیں صحیح سمجھ گئے؟ سبحان اللہ. آج ہم نے 9 بجے شروع کیا تھا پروگرام اور ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے 35 پر. کافی ہے نا 35 منٹ؟ 9:35 پہ پروگرام ختم کر رہے ہیں. کیا خواتین نظم سے بات ہوئی ہے آپ کی؟ ناظمہ صاحبہ پوچھنا پڑے گا. ناظمہ یہاں کی کون ہے؟ ناظمہ اعلیٰ کون ہے؟ ان سے بات کریں کہ آپ یہ اوپر نہیں آ سکتی خواتین، یہ بتا دوں آپ.